औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान चौधरी शहबाज राई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मईशत में रोज एक नई चीज, एक नया अभाम आपको देखने में नजर आता है। और अगर बात सियासत की जाए तो इसमें भी आए रोज कोई ना कोई इश्यूज देखने और सुनने में मिलते हैं। कभी पकड़ धकड़ शुरू की जाती है और कभी कानून की बालादस्ती के लिए निकाली गई रैलियों की पकड़ धकड़ शुरू की जाती है, सियासत के लिए जो निकाली जाती हैं, जो लीडरान के लिए निकाली जाती हैं। लेकिन कभी भी आपने इसमें कोई ऐसी रैली नहीं देखी होगी जो कि खालिसन अवाम के लिए निकाली जाती हो, अवाम के लिए आसानियों के लिए निकाली जाती हो, बेरोजगारी कम करने के लिए निकाली जाती हो, महंगाई कम करने के लिए निकाली जाती हो। लेकिन निकाली जाती हैं अपनी अपने मुफादात के लिए, अपनी अपनी पार्टी मुफादात के लिए। और अगर पकड़ दकड़ की बात शुरू की जाए तो उसके साथ साथ फिर बात आ जाती है सजा की, और उसके सजा जजा का मामला शुरू हो जाता है। इसमें अगर बात करेंगे हम तोशा खाना केस 2 की, जो तोशा खाना केस 2 है उसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को 17 साल और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल की सजा सुनाई गई है। उसके साथ साथ उन्हें 1,64,00,000 समथिंग की जुर्माना भी किया गया है। और अगर 1,64,00,000 फीकस अदा नहीं करेंगे तो 17 साल के साथ साथ 6 माह की कैद और उसके साथ उनको यानी कि 17 साल और 6 माह की कैद फीकस के लिए सुनाई गई है। उसके साथ अगर बात करें तो यास्मीन राशिद साहिबा, इजाज चौधरी साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। और अगर बात की जाए हमाद अजहर की, मियां असलम इकबाल की, तो वो ऑलरेडी पहले भी इश्तिहारी थे और अब फिर इश्तिहारी हैं। इसके साथ शाह महमूद कुरैशी, डील या ढील, इस पे डिस्कस करेंगे कि उनको रिहाई मिलने वाली है, उनको बरी किया गया है, ये किसी डील का नतीजा है या केस के मामलात, हालात और वाकयात इस तरह के थे कि उनको बरी कर दिया गया। इसके साथ साथ बात करेंगे नाजरीन, बहुत से लोगों का यह कहना है कि जब सजा दी गई तो जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, बुशरा बीबी हैं और इनके वकला जो हैं ये अदालत में मौजूद ना थे। जो जेल में अदालत की जगह तयन की गई है उसमें ये लोग मौजूद ना थे। बहुत सारे को कहना है कि जब मुल्जिमान मौजूद नहीं थे, उनके वकला मौजूद नहीं थे, तो फिर सजा कैसे दी गई? ये कानून के बरक्स है। लेकिन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद थे, बुशरा बीबी भी वहां मौजूद थी और इनके जो वकील हैं, जो साबका जस्टिस थे तबरेज साहब, अरशद तबरेज साहब, वो वहां पर मौजूद थे। उनकी रजामंदी से हेयरिंग शुरू की गई, फिर सजा सुनाई गई। और जो फिर सुलेमान सफदर साहब वकील हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमेशा की तरह लेट आए। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि बहुत सी तारीख पे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वकला को खुद पेश नहीं होने दिया। जब भी वकला पेश हुए हैं उनकी मर्जी से पेश हुए हैं, उनकी मर्जी से हेयरिंग करवाई जानी थी, ऐसा नहीं होता। लेकिन उनके वकला लेट थे और जराए का यह भी कहना है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे सख्त नाराज हुए हैं उनसे कि आप लेट क्यों आए हैं, हमें तो अब सजा हो गई है। तो इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ तारीख पे तारीख जो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी जा रही थी, एक बार फिर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेटों की जनवरी में तारीख दी गई है कि वो जनवरी में आएंगे और तहरीक चलाएंगे। इस पे डिस्कस करेंगे क्या वो हमेशा की तरह फिर तारीख दी जाएगी कि वो वाकई पाकिस्तान आएंगे और अपने वालिद और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तहरीक है उसको लेकर आगे चलेंगे या नहीं। इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे असद कैसर, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, लेकिन वो बयान समझना हम चाहेंगे जो तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त हैं उनसे, कि उन्होंने कहा कि केपी में हमारी हुकूमत है भी और नहीं भी है। ये जानेंगे कि हुकूमत आपकी है और नहीं भी है, इसका क्या मतलब है। इसके साथ साथ आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एक ऐसा फैसला, एक ऐसा डिसीजन उन्होंने दिया है कि जिसपे पूरी पंजाब गवर्नमेंट हिल के रह गई है। उन्होंने कहा है कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया, ओनरशिप, जो प्रॉपर्टी के कब्जे छुड़वाए जाने थे, बहुत सारे कब्जे एसी, डीसी और पटवारी लोगों ने लेकर दिए हैं। तो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का कहना था, क्या एसी और पटवारी ये जज बनना चाहते हैं? अगर जज बनना चाहते हैं
تو قانون کو فالو کریں, امتحانات دیں, جو لا ہے اس کو فالو کریں اور جج بن جائیں اور فیصلے کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیس سول کورٹ میں پینڈنگ ہو, سیشن کورٹس میں پینڈنگ ہو, ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہو اور آپ فیصلہ دے دیں. ساتھ انہوں نے ایک بڑی عجیب دلچسپ بات کی جو حقیقت پر مبنی ہے, جو بالکل سچ ہے. انہوں نے کہا یہ وہی پٹواری ہیں جو جعلی رجسٹریاں اور دستاویزات بناتے ہیں جن کی وجہ سے سول کورٹ میں ہزاروں لاکھوں کیس زیر التوا ہیں, انہی کی وجہ سے. ان ساری چیزوں پہ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے سید مشتاق حسین شاہ صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ جی. ان کے ساتھ سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے چودھری سجاد نذیر صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف سے عامر قریشی صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. شاہ جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو سزائیں ہوئی ہیں 17 سال, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک میرٹ پہ ہوئی ہیں یہ؟ ماشاءاللہ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو عدالت نے سزائیں دی ہیں جی وہ پورا ٹرائل ہوا ہے, اس پہ 200 سے زیادہ بلکہ جو صحیح ٹو دی پوائنٹ متعلقہ شاہد تھے اس پہ گواہ پھونکتے ہیں اور وہ ان کا جرم ثابت ہوا ہے. ٹھیک ہے, جرم ثابت ہونے کے بعد ان کو مجرم قرار دیا گیا ہے اور ان کو سزائیں دی ہیں. اب وہ سزائیں بھگتے, ان کی جو کی ہے انہوں نے برائیاں, جی ان کو وہی بھگتیں گے نا. اب نہیں تو اب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپیل کریں گے پھر ان کو ریلیف ملے گا کہ جب تک معافی نہیں یہ مانگتے کوئی ریلیف نہیں؟ نہیں, یہ وہ عدالت میں ایسی باتیں نہیں ہیں. ان کا معافی سے یا دوسری چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا خیال ہے. جی وہاں پہ میرٹ پہ بات ہوئی ہے کیونکہ وہ ثابت ہو گیا کہ جتنے بھی باہر سے قیمتی تحفے ملے ہیں وہ جو موصوف ہیں سیدھے گھر لے جاتے رہے. یہاں تک بلنڈر کیے کہ ان کی جگہ انہوں نے امیٹیشن بنا کے بھی وہاں پہ رکھے. اچھا, اوریجنل کی جگہ جو ہے امیٹیشن بنا کے سیم اسی طرح کی کاپی بنا کے رکھ دی بنا کے رکھی. اور اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ ان کی جو قیمتیں ہیں اسیسمنٹ ہے وہ نومینل سی کروا کے اور 1 2 3 مرتبہ اس میں تو ایشو بھی چلتا رہا نا, وہ دکان ہی نہیں ملی جہاں کے رسیدیں پیش کی گئی, وہ بندے بھی نہیں ملے. قانون سازی کی اس کے بارے میں یہ کر دو جی. شاہ محمود قریشی صاحب کو کیوں ریلیف دے رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی کوئی آپ ٹول کے طور پہ تو نہیں یوز کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, ایسی باتیں عدالت کے بارے میں دیکھیں, یہ سب جوڈس ہے کہ عدالت نے ان کو رہائی دی ہے یا رہائی دے گی. عدالت نے ان کو بری کیا ہے, اس کے بارے میں جرم ثابت نہیں ہوا ہوگا. ان کی ویسے بھی کہتے ہیں کہ اہلیہ اس ٹائم کراچی تھی, وہ کراچی پریزنٹ تھے اس ٹائم. اچھا, قریشی صاحب؟ جی قریشی صاحب. اچھا, اس بیس پہ ریلیز کیا گیا نا ان کو, جو ریلیف ملا اسی بیس پہ ملا گیا کہ انہوں نے پروف دیا ہے کہ میں لاہور میں واقعہ ہی نہیں تھا ہی نہیں یہاں پہ. میں نے کہا شاید ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کراچی میں تھے. نہیں, جب انسیڈنٹ ہوا اس کی بات موقع پہ موجود ہی نہیں تھے. موقع پہ موجود. ہاں یس, اس لیے ان کا بنتا تھا, وہ ریلیف دیا ہے عدالت نے ان کو. چوئی صاحب بتائیے گا سزا جو ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ جی دیکھیں, بیسیکلی اس میں ایک ہی چھوٹا سا پوائنٹ دیکھ لیں, ایک ہی سیٹ کو دیکھ لیں تو اس پہ اگر ہم جائیں گے تو ایک جو اس کا ڈائمنڈ سیٹ تھا اس کی مالیت جو تھی ایگزیکٹلی 7 کروڑ تھی. جی بالکل. اس کے بعد انہوں نے اسی سیٹ کو اپنے طریقے سے اس کی ویلیویشن جو کی وہ کی انہوں نے تقریباً 59 لاکھ, اور اس کے اوپر جو انہوں نے جمع پیسے کروائے جو 50% کا انہوں نے اچھا ایک سٹیپ اٹھایا تھا خان صاحب نے کہ جو ادھر سے لے گا تو شاہانہ سے وہ 50% پے کرے گا اس کی ویلیو, تو وہ 29 لاکھ کروایا تھا. ٹھیک ہے. صرف ایک ہی پوائنٹ پہ صرف واقعی تو انہوں نے اتنے عرصہ یہ کیس چلا ہے, سارا گواہ پیش ہوئے ہیں, اور جو انہوں نے یہ بھی ٹریس کیا ہے کہ 98% جو ہے 100 کچھ ان کو گفٹ گئے تھے جی, جو 98 انہوں نے دیے ہی نہیں ہیں. اس طرح کا ایک پرلونگ سسٹم چلا ہوا ہے ویسے یہ سزاؤں کا یا کیسز کا. تو شاہانہ کے کیسز چلے ہوئے ہیں مختلف لوگوں کے اوپر اور کئی تو چل رہے ہیں تاکہ اس کے پیچھے کوئی مل نہیں رہا, لیکن یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ انہوں نے اس کو جلدی ڈیسائیڈ بھی کیا, اس کے پیچھے بیک اپ بھی کی, اور ہمیشہ کی طرح یہ جو مصروف ہے ان کی جو ٹیم ہے ساری وہ ایک صرف پیسے فیسیں وغیرہ لیتی ہیں
اور فیسیں لے کے ان کو اپنی فیسوں تک بہت سارے اوورسیز نے فنڈ دینے بھی اسی وجہ سے بند کر دیے ہیں کہ آپ یہ تو اپنے پہ لگائے جا رہے ہیں، پارٹی پہ تو نہیں لگا رہے. جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ وہ لیٹ پہنچے ہیں، تو وہ فیسوں کے رولے ہوتے ہیں ان کے آپس میں کہ مجھے فیس نہیں ملی، حالانکہ کتنے میرا خیال ہے کروڑوں کے حساب سے یہ فیسیں بھی لے چکے ہوئے ہیں، اور کوئی اس میں سوائے سوشل میڈیا پہ آنے کے، نعرے مارنے کے، اور ان کے خیال میں ہے کہ کل کو یہ ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہمیں یہ ملے گا وہ ملے گا، یہ چیزیں ہوگی. تو یہ سزا جو ہے وہ بظاہر جتنے ان کے اوپر کیسز ہیں یا جتنی وہ چیزوں کی لسٹ دکھائی گئی ہے ٹی وی پہ، پوری دنیا نے دیکھی ہے کہ وہ کتنے طوائف تھے، کتنی ابھی چوہدری صاحب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بانی پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو ایج کا زیادہ ہے ان کی، اور جو ان کی اہلیاں ہیں وہ فیمیل کی وجہ سے، نہیں تو سزائیں اس سے زیادہ سخت اور زیادہ ہونی تھی. اس کی وجہ سے ریلیف مل گیا ان دونوں کو، سزائیں اس وجہ سے 17 سال تھوڑا کم کی گئی ہیں. اچھا دوسرا چوئی صاحب، ایک میں تھوڑا سا آپ کا یہ ورڈ سن کے تھوڑا ایک دم گھبرا جائے تو بانی پاکستان تحریک انصاف بانی طریقے نہیں، لیکن وہ تو بانی پاکستان سے بھی آگے لے چکے ہیں. میں یہ چیز دیکھ کے تو مجھے خود بڑا ہو رہا ہے، آگے لے چکے ہیں. وہ تو ایک تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے کر لے تاکہ ذرا کلیئر ہو جائے لوگوں کو. پاکستان کے بانی جو ہیں ان پہ تو ساری زندگی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. نہیں، آپ نے آلموسٹ پابندی تو لگا دی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، تھوڑا لیکن جس چیز سے ابھی جس طرح آپ کا ملک جا رہا ہے، جس طرح آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے، ابھی آج لیٹسٹ جو ہمیں وہ ایک اخبار ہے یو ایس اے کے، اس کی نیوز کے مطابق کہ انڈیا کو انہوں نے بالکل بیک اپ پہ کر دیا ہے سارا، ایسی ہے، اور اتنا پیچھے کر دیا ہے، اور آپ کی وار کی وجہ سے آپ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ اب آپ کو چھوٹے موٹے مسئلے نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ملک ٹیک آف کر چکا ہوا ہے، یہ حقیقت ماننے والی ہے. میرا تھوڑا سا ان آؤٹ رہتا ہے اوورسیز کا بھی، میں لیکن یہ بھی بات ماننے والی ہے کہ یہ لوگ آپ سے ٹیکل نہیں ہو رہے، اس بات کو بھی ایگری کریں. کون دونوں اتحادی ہیں. نہیں، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات نہیں. کون نہیں ٹیکل ہو رہا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی وہ تقریب کار لوگ ہیں، فتنے نے فتنہ پھیلانا ہے. انہوں نے فتنہ پاکستان میں سیاسی پارٹی سمجھتے ہی نہیں. نو ناٹ ایٹ، ان کا رویہ ہی نہیں. ہمارے لیڈر نے تو کہہ دیا، ان کا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے، ان کا رویہ ہی نہیں ہے. زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ سیاسی نہیں، یہ کرکٹ کے ایکسپرٹ ہیں، کرکٹ کھیلے وہ اچھا ہے، یہ سیاسی نہیں ہے. کوئی ایک چیز بتائیں جو سیاست سے ریلیٹڈ ہے. سیاست میں ٹیبل ٹاک ضروری ہوتا ہے، سیاست میں اسمبلیاں توڑتا ہے کوئی سیاسی آدمی اپنی اسمبلی توڑ کے گھر چلے جاتے ہیں. جو سینئر رہنما ہے وہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پہ کھلاڑی خود مار دیا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، سیاست اس کو تو نہیں کہتے. ہاں ان میں لوگ ایسے ہیں سیاست کرنا جانتے ہیں، لیکن وہ اپنے لیڈر کے علاوہ کسی کو یہ مانتے نہیں ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو فرنٹ فٹ پہ آ کے بدتمیزی نہ کرے، جو شعلہ انگیزی نہ کرے، وہ ہمارا ان کا کوئی لیڈر بھی کہہ دیں یا اس کو کارکن کہہ لیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارا. وہ جو پسند کرتے ہیں، جو لیڈر پسند کرتا ہے کسی قسم کا. زرداری صاحب نے جب پہلی دفعہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اپنی پارٹی کے لیے کہ آج کے بعد میرا کوئی ورکر جیل میں نہیں جائے گا. تو آپ بتائیں کتنے سال ہو گئے ہیں، کوئی ہمارا بندہ، کوئی دوسری کوئی بھی پارٹی ہم سے زیادتی نہیں کر سکتی. نہیں آنے تو دینا ان کی حکومت، پھر وہ بتائیں گے. قریشی صاحب کیا کہیں گے سزا پہ؟ 17 سال سزا ہو گئی ہے سر، 1,64,00,000 جرمانہ ہو گیا، کیا کریں گے؟ ریلیف بھی دیا اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. گزارش یہ سزائیں جو ہے نا، یہ ساری سیاسی جو سزائیں ہیں، ان میں دیکھیں اگر آپ یہ توشہ خانہ کے کیسز کی بات کریں تو یہ دونوں جو میرے سوری بھی کولیگز بیٹھے ہیں، صراط مستقیم بھی ساتھ اگر کہہ دیں تو زیادہ لگا ہو جائے گا. پھر آپ نے ذرا اس کے نہیں، آپ صراط مستقیم سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. وہ مذہبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، وہ کسی اور پروگرام میں رکھ لیں گے. اچھا آپ پہلے تو یہ دو صاحبان بلا لیتے ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے، ان میں سے ایک ہی بلا لیا کرے. کیوں آپ یہ زحمت کرتے ہیں کہ دو لوگ بلاتے ہیں؟ اتحادیوں کا موقف تو دونا ہونا چاہیے. موقف آپ دیکھیں، میں نے ان کی بات بڑے کریں ان کے ساتھ ارشاد بھٹی، میں نے ان کی بات میں بالکل نہیں بول رہے. دیکھیں یہ لسٹ ڈاؤن کر لیں
کہ ان کے لیڈران نے کتنے طوائف لیے ہیں توشہ خانہ سے اس سے پہلے. جی اگر تو ان کو انہوں نے سزا کہ وہ مرتکب ہے، خقان عباسی سے لے کے میاں نواز شریف سے لے کے مریم نواز سے لے کے اور زرداری صاحب تک، کون سا ایسا بندہ ہے وہ جس کہتے نے ہیں آپ لوگ زیادہ سستے لے گئے نا. نہیں سر یہ تو مطلب اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا؟ یہ جو کل جو سزائیں ہوئی ہیں اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ یا تو آپ نے اس کو کرنا ہے، کاؤنٹر کرنا ہے، آپ نے سب کو کرنا ہے، تو سب کو کٹہرے میں لے کے آئے آپ، سب کے اوپر آپ دیکھیں. دوسرا ابھی میرے بھائی نے کہا جی انہوں نے 50% کر دیا. ان کے دور میں تو 5% پہ لیتے رہے ہیں، 10% پہ لیتے رہے ہیں. ہم نے تو اس کو پھر بڑھا دیا. اگر اس کی کوئی ویلیویشن بھی تھوڑی ہوئی تو پھر بھی ہمارے پیسے زیادہ بنتے ہیں. اگر آپ ایک چیز 7 کروڑ کی چیز کو 60 لاکھ کا کر کے پھر 50% سر کریں گے، 50% تو سر وہ 5% سے پھر بھی زیادہ بنتا ہے. آپ 7 کروڑ کا 5% جو ہے نا وہ 30-35 لاکھ روپے بنتا ہے جی کیلکولیشن کے حساب سے. تو یہ تو خود ایسی حرکتیں اور سارے معاملات ان کے رہے ہیں. یا تو ان کے دور حکومت میں ان سب نے لمبی لمبی باریاں لی ہیں. 1980 سے یہ شروع ہوئے ہیں. آج یہ ہمیں مطلب ہمارے 2-3 سالوں کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا جی. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ ساری عمر جو ہے وہ حلوہ کھاتے رہے ہیں. اب جب دوسری گورنمنٹ آئی ہے اس نے کوئی ٹھیک کام بھی کیا ہے یا کوئی اس طرح کا کام بھی کیا، آپ کہیں ٹھیک ہے ہم نے نہیں نکلنے دینا جی بانی چیئرمین کو باہر. ٹھیک ہے آپ ایک فیصلے میں کون سے اچھے کام کیے ہیں سر، میں اس پہ بھی آ جاتے ہیں. آپ کسی ایک فیصلے کے اندر کہہ دیں کیوں اتنے کیسز، کیوں آپ عدالتوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کیوں آپ وکلا کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کیوں آپ جیل کے اندر بار بار ٹرائل ہو رہا ہے. کسی ایک کیس کے اندر فیصلہ سنایا جائے کہ تا حیات بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ جیل کے اندر رہیں گے. یہ روز کا ڈرامہ بند ہونا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یا تو یہ اس کے اوپر یا تو ان لوگوں کو بھی. جب قریشی صاحب نواز شریف کو نااہل کیا گیا تو آپ لوگوں نے کہا جی آج قانون نے بڑا فیصلہ سنا دیا، آج تو قانون نے حق کر دیا ہے. شہباز صاحب جی جب قانون ٹھیک فیصلے کرے گا تو ہم ٹھیک ہی کہیں گے. اچھا آپ کے مطابق دیکھیں آپ کے اگینسٹ آ گئے تو اسی قانون نے دیکھے نا، اسی قانون نے نواز شریف صاحب کو 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ باہر بھیج دیا. وہ پھر آ گیا تو نہیں کیا، پھر آ گیا بیٹی کو لے کے. ان کی تو قریشی صاحب یہ بھی آپ لوگوں کے اگینسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے جانے دیا. اس کو ہیلتھ ایشوز تھے، منسٹر ہیلتھ آپ کی تھی، حکومت آپ کی تھی، پھر آپ نے جانے دیا. میری ذرا بات تو سن لے نا جی. جب ایک بندہ آ کے بستر پہ لیٹ گیا، روز واویلا ہو گیا کہ مر جائے گا باہر نہ لے جاؤ انہوں کسی طرح، جی جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو کون گورنمنٹ اپنے اوپر لے گی؟ آپ یہ دیکھیں نا ان کے لیڈران کوئی مسئلہ ہوتا ہے 2 دن کے اندر وہ ہاسپٹل کے اندر ہوتے ہیں. 800 سے زیادہ دن ہو گئے بانی چیئرمین کو، آج تک تو نزلہ سے کام نہیں ہوا اس کو. نہیں وہ ایگری کرتے ہیں کہ جیل ٹھیک ہے نا جی. رانا ثناء اللہ کی یہ بات سن لیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ رانا ثناء اللہ کیا بات کرتا ہے بانی چیئرمین کے لیے کہ اس طرح کی جیل کسی نے نہیں کاٹی. مجھے آپ ہسٹری میں بتا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے کتنے دن رہے. زرداری صاحب نے 8 سال کاٹی. سر وہ جیل اور طرح کی جیل ہے جس طرح کی یہ جیل کاٹ رہے ہیں نا. یہ کیا پاکستان سے باہر ہے؟ پاکستان سے باہر والی ہے. آپ ایک 1.5 مہینہ کسی گھر والے کو سر 3 مہینے نہیں ملنے دیا گیا لوگوں کو. اب دیکھیں نا اب جو حالات ہوتے ہیں ہم سب کو جانا پڑتا ہے وہاں پہ، ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے وہاں پہ 5-5 7-7 10-10 ہزار کرتے ہیں نا جو نہیں کرنا چاہیے. سر آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ جو ان کا رائٹ ہے ان کی بہنوں کا وہ آپ کیوں نہیں دیتے ان کو؟ رائٹ فیملی کا رائٹ نہیں ہے. منگل کی ملاقات ہے فیملی کی جی، آپ منگل کو نام لکھ دیتے ہیں دوسرے لوگوں کا. نہیں دوسرے کون؟ منگل کی پارٹی کے ورکر ہیں نہ منگل کو نام ریلیٹیو تو نہیں ہے نا. منگل کو نام صرف ہوتا ہے ان کی بہنوں کا یا ان کے وکلا 1-2 ہوتے ہیں ساتھ. اس منگل کو بھی اسی طرح تھا. اس سے آپ سی ایم کا نام دے دیتے ہیں اور جب سی ایم کی ملاقات کا نام تو آپ دیکھیں نا جمعرات والے دن دیا وہ نہیں دیتے آپ. جمعرات والے دن سی ایم لاسٹ 2 دفعہ نام ان کا نہیں دیا گیا نا سی ایم کا نام. تو پھر ملنے دیتے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں ملنے دیتے لاسٹ 2 دفعہ کیوں نہیں ملنے دیا؟ اس دفعہ تو صرف بہنوں کا نام تھا. یہی تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اگر بہنوں کا نام ہے. آپ دیکھیں نا میاں نواز شریف صاحب ملوائے آ کے اگینسٹ بیان انڈیا کے چینلز کو بیان دینے شروع کر دیں. آپ بڑے باوسوخ جو ہے وہ صحافی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر میاں صاحب کتنے لوگوں سے ملتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر میاں نواز شریف صاحب کو بلاول بھٹو سے ملوا دیا گیا کہ آپ بیٹھ کے ڈیل کر لیں، آپ معاملات کو حل کر لیں. اور ہماری دفعہ اب جب ہم کہتے ہیں
کہ ہمیں صرف ان کی بہنیں ملنے دیں. آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ملنے کو تیار ہے، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے سیاسی پارٹی سے ملنا ہی نہیں ہے. کس سیاسی پارٹی سے؟ سر سیاسی پارٹی کی بات ابھی دوسری ہو رہی ہے نا. یہ سیاسی پارٹی نہیں آپ کے ساتھ دوسرے سٹیپ پہ بات کر، اگر تو ان کے پاس کچھ ہے بات کرنے کو تو مجھے بتا دیں. اسی لیے ان کے لیڈر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ لوگ تیار نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ ابھی جو مدعا چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کم از کم آپ بانی چیئرمین کی جو بہنیں ہیں، اور کتنا ظلم اور بربریت ہے کہ رات کے 1:30 بجتا ہے، 2 بجتے ہیں، لاٹھیوں والے جوان آ جاتے ہیں، وہ وہاں پہ شیلنگ شروع ہو جاتی ہے، واٹر کینن آ جاتے ہیں، وہاں پہ کیا دہشت گردی ہو رہی ہوتی ہے. 1:30 بجے کوئی رات کی ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے؟ تو ہم تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں نا جی. ہم تو اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہے. ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہاں سے ان کو شفٹ کر دیا جائے تاکہ جو کے پی ایل ہیں وہ جو آدھے پونے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں وہ بھی نہ پہنچے. یہ تو سارا حکومت کے ہاتھ میں ہے نا جی. ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کی مرضی ہے، انہوں نے جو کرنا کر لیں. ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے شفٹ کرنا ہے، حالانکہ بھی آپ کو آفر دی گئی ہے، پھر آپ ادھر بھی نہیں ایگری کرتے. بنی گالا کی آفر آپ کو پتا کس طرح کی ہے اور کس طرح کی باتیں. آپ جو باتیں کرنے والی ہیں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو باتیں کرنے والی ہیں اس پہ کریں. کیا ایجنڈا آپ کا؟ تو یہی ہوگا کہ الیکشن کروائیں. کروا دیں نا. یہ الیکشن ہے جو آپ نے کروایا 8 فروری کا. آپ ایمانداری سے یہ 2 سال بیٹھے ہیں. سر بات سنیں، یہ حلف دے دے قرآن پہ یا 8 فروری کا الیکشن ٹھیک ہے. میں اپنی جماعت کی طرف سے کہتا ہوں کہ ہم آپ حلف دیتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن ٹھیک 2018 کا ٹھیک تھا. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نہیں ٹھیک. ابھی تو لیٹسٹ کی بات کر لیں نا. ابھی تو لیٹسٹ کی بات کر لیں. اور سر 18 میں بھی ہمیں کم کر کے دی گئی ہے. آپ کو نہیں پتا 18 میں بھی ہمیں کم کر کے دی گئی ہے. 18 میں بھی یعنی کہ آپ کے ساتھ دھاندلی. میں سمجھتا ہوں کہ 18 میں بھی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. باب یہ کمبل والی سٹوری ہے. نہیں کمبل والی نہیں ہے. 18 میں بھی ہمارے ساتھ زیادتی. آپ لاہور کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کوئی ہلکا مسلم لیگ نہیں جیتی. میاں نواز شریف صاحب کا کتنا اورا ہے، اور وہ سمجھتے تھے. ان کو لایا گیا، ان کے ہاتھ سے کبوتر چھڑوائے گئے، ریڈ کارپٹ بچھایا گیا کہ جی پرائم منسٹر آ رہا ہے تیسری وریدہ. آپ دیکھیں کیا حال کیا اندرون لاہور نے ان کا. آپ کو پتا کتنے ووٹوں سے آ رہے ہیں، اور راتوں رات آرو چینج کیا گیا. جس جماعت کا جو چیئرمین ہے یا اس کا سربراہ نہ جیت سکے، اس جماعت کے پیچھے کیا رہ جاتا. 17 سیٹوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب میں کوئی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی. جب ان کو حکومت دی جا رہی تھی تو نہیں لینی چاہیے. چلیں وہ نہ لیتے. اب خان صاحب میں کوئی اخلاقی جرت ہے؟ وہ کچھ قوم کے لیے بہتری چاہتے ہیں. سر ہم تو چاہ رہے ہیں. ایک ہی جھنڈا نا. اب آپ کہیں گے کہ کل الیکشن کرا دیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ سر بات کریں نا، خان صاحب سے جا کے بات کر لیں. بات کریں. کیا بات کرے گا؟ یہ جائے، یہ حکومت بیٹھی ہے، جائے کریں بات. وہ ملتے ہی نہیں نا. وہ تو کہتے ہیں وہ تو سر یہ کس دن گئے ہیں مجھے یہ بتائیں. یہ آپ کی طرف سے سر دیکھیں گزارش ابھی آپ یہ ایک بات کر رہے تھے، اسی سے میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ جی جو الیکشن جو سزائیں ہوئی ہیں جی کہ جی وہ وکلا پیش نہیں ہو رہے تھے. آپ نے انٹرو میں کہا وکلا کو اگر رات آپ 10 بجے کال کر کے کہیں گے، آپ نے سلمان صفدر کی اس دن بات سنی ہوگی کہ رات کو 10 بجے کہیں گے، وہ لاہور سے نکلے گا، دھند ہے، آپ کو فیصلہ سنانے میں 1 گھنٹہ ویٹ بھی کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے ویٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے وہ فوراً کیا کہ جی ٹھیک ہے فیصلہ جیسا آپ نے سنایا اور نکل گئے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. کہیں اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ جو کورٹس ہیں، جج ہیں، وہ وکلا کا اور ملزمان کا ویٹ کریں. وہ آئیں گے جناب، آئیں گے. گزارش یہ ہے ملزم اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ رات کو 10 بجے وکلا کو فون کر کے کہا جائے کہ آپ پہنچے. کسی ایک کیس میں مجھے بتا دیں. نہیں، ان کو نہیں پتا تھا صبح ڈیٹ ہے. نہیں، کسی کو نہیں پتا تھا. رات 10 بجے فون کیا گیا سلمان صفدر کو اور بلایا گیا کہ آیا آپ کا یہ ڈیٹ ہے اور آپ ہم نے فیصلہ سنا. تو وہ جو دوسرے ارشد تبریز صاحب تھے وہ نہ کہتے کہ میں پریزنٹ ہوں. سر جب آپ کورٹ میں پیش ہو گئے چیزیں آ گئی، ان کو مینج کر لیا گیا تھا. یہ بھی مینج تو آپ کو پتا ہر چیز مینج ہو رہی ہے. اب اس کے اوپر اس سے آگے میں آپ کو کیا آپ کو ساری باتیں پتا ہے. آپ ساری باتیں میرے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں. آپ شباز بھائی آپ جو ہے نا ساری باتیں میرے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں. ایکچولی بات یہ ہے ہمارے میں بھی بڑی سخت پابندی ہے. آپ ساری باتیں میرے منہ سے آپ کو ساری باتیں پتا ہے. بانی کے بچے آ رہے ہیں جنوری میں کہ نہیں؟ سر دیکھیں ان کا رائٹ ہے اپنے باپ سے ملنا. تو پہلے کیوں نہیں آ رہے؟ پھر اتنا ویٹ نہیں تو دے دینا ویزا. وہ کہتے ہیں ہم اپلائی کرتے ہیں، نہیں آنے دیر. کل دیکھیں علیمہ آپا نے تو کل کہا ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں. کیا ہے ان کے بعد نائکو والوں کو تو اپلائی نہیں کرنا پڑتا. انہوں نے تو ٹکٹ لینی ہے اور فلائی کرنا ہے. نہیں میرا نہیں خیال، جو مجھے میرے انفارمیشن کے مطابق ہے ان کو ویزا چاہیے ہوگا جو مجھے پتا ہے. کل وہ
علیمہ آپا کی جو گفتگو تھی اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کو پہلے کہا تھا کہ ایک کا نائک گم گیا, ایک کا ایکسپائر ہو گیا, اب نئی بات نہیں, یہ کل تو تارڑ صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ ہمارے پاس نہیں ہے اس کی کوئی بھی ڈیٹیل, میں ان کو سن رہا تھا کہیں پہ ہے ہی نہیں ہے. اور اپلائی کریں نا, اپلائی کروائیں پھر دیکھیں نا کیا کرتے ہیں. سر اپلائی کروا شاہ جی وہ ڈرامہ ہے سارا جی, انہوں نے آنا ہی نہیں, وہ پاکستان نیشنل ہے ہی نہیں. نہیں, پاکستان نیشنل کیا جو پاکستان نیشنل نہیں ہے وہ پاکستان نہیں آتے, وہ اپلائی کریں جو پاکستان نیشنل نہیں ہے کیا وہ پاکستان آنے پہ پابندی ہے؟ اپلائی کروائیں نا سر, کروا دیتے ہیں. ان میں یہ ان کو سب کو یہ لگتا ہے یہ سب شاید وہ آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوتا, جیل کے دروازے کھول جیل کے. دیکھیں گزارش یہ ہے, بیٹے ہیں, بیٹوں کو باپ سے ملنا چاہیے, بہنیں ہیں, بہنوں کو اخلاقی حق ہے ان کا, اخلاقی حق ہے, بہنوں کو بھائیوں سے ملنا چاہیے. دیکھیں ہسٹری رہی ہے, تو پھر بہنیں بھائیوں سے ملنے کے بعد پھر اگلا جو قدم اٹھاتی ہے نا وہ دیکھیں جب زرداری صاحب جیل میں تھے تو بے نظیر صاحبہ ملتی تھی ان سے, کوئی پابندی تھی؟ بچے پکڑ کے وہاں پر ان کو ذلیل کیا جاتا تھا, رسوا کیا جاتا تھا, پھر وہ آنسوؤں کے ساتھ روئی ہیں کئی بار کہ زیادتی نہ کی جائے ہمارے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. تو کیا ہم نے انڈیا کو انٹرویو کبھی نہیں دیا, انڈیا کو انٹرویو کبھی نہیں دیا, انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیا ہم نے ہسٹری کو ریپیٹ کرنا ہے؟ اور جو بچوں کو رلاتے تھے زرداری صاحب کے, آج بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے تو نہیں رلایا, جنہوں نے رلایا ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان آج ویسے نا جمہوریت کے لیے یقین مانے مجھے بلاول کے اوپر بھی نا یقین مانے کا ترس آتا ہے کہ وہ اس کو اپنے ابا جان کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے. ان کے ترس کو ڈائیورٹ کریں, کوئی اور بات کریں. جی جی صحیح, آپ بتائیں پھر آج جو ہائی کورٹ نے آرڈر کیے ہیں کیوں ایسے اس سے پہلے میں ان کی بات کر, چلیں آپ جواب دے دیں, اس کے بعد اس کا جواب دینا. کیوں ایسے قانون بناتے ہیں کہ جو کل کو رسوائی کا سبب بنتے ہیں؟ میں جی رئیس صاحب بتاتا ہوں. ان کا منشور جو ہے نا جی وہ سوائے بدتمیزی, بد اخلاقی اور پاکستان میں ہر وقت ابتری کی حالت پیدا کرنا ہے. آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ کے پی کے کہتے ہیں میں انتشار کی سیاست کا بادشاہ ہوں, بانی ہے, یہ بانی ہے. اچھا, یہ 3-4 سال جو رہے ہیں, کیا یہ پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ تھا ان کا کہ قومی اسمبلی میں کسی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ انہوں نے ہاتھ تک نہیں ملایا؟ جی جی, مذاکرات کرنے بڑی دور کی بات ہے. تو وہ سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں میں اخلاقیات کو نصاب میں شامل کر دوں گا, اور اگر آپ تقریریں سن لیں تو وہ کہتے ہیں کہ وفاق کو, وزیر اعظم ہاؤس کو رہنے نہیں دیں گے. تو یہ اخلاقیات ہے شاہ جی؟ یار کفر سے اسلام تو نہیں پھیلتا نا, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان کے بندے, کمیٹیاں بنتی تھیں, ان کے بڑے صوبر بندے آگے آتے تھے جن میں قریش صاحب, سیاسی کمیٹیاں بنتی تھی, ان میں فیصلے ہوتے تھے. لیکن جب وہ فیصلے لے کے خان صاحب کے پاس جاتے تھے وہ سارے ریفر کر دیتے تھے, مکر جاتے تھے کہ مجھے نہیں چاہیے جی. انہوں نے کبھی مصالحت کی سیاست کی نہیں. وہ نکال دیے شاہ جی, سارے فارغ کر دیے. ہاں تو ویسے ہی ہوگا نا. ان کو مصالحتی جتنے سینئر لوگ تھے شاہ جی سب فارغ کر دیے. مصالحتی بندے, اپنا سیاسی بندے, دانشور بندے ان کو چاہیے نہیں. ان کو چاہیے شور شرابے والے روڑا. اب جو کہہ رہے ہیں احتجاج کو پکڑ لیا, یہ احتجاج ویسا کرتے ہیں, 9 مئی والا احتجاج کرتے ہیں, یہ 26 تاریخ وہ کیا نومبر والا احتجاج کرتے ہیں. وہ اب نہیں ہوگا ان کا, نہ کوئی کرنے دے گا ان کو اللہ کے فضل و کرم سے. یہ سن لیں, باہر نکلتا بھی کوئی نہیں ہے. تو کہتے ہیں نکلنے نہیں دیتے. نہیں, ہاں تو نہیں نکلنے دیتے نا. ایسے بندوں کو کیوں نکلنے دیں گے جنہوں نے نکل کے آگے لگانی ہے, جن کے نکل کے اپنا فائدہ بھی آپ انہی کا کر رہے ہیں. کیونکہ 9 مئی کے بعد 10 مئی کو بانی کا ایک بیان تھا کہ اگر مجھے پکڑنے کی کوشش کریں گے تو ایسا ہوگا. پھر یہ اس سے ڈینائی کر کے کہ نہیں ہم نے ایسے نہیں کہا. دیکھیں اس کے بعد الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم 10 مئی والے. بالکل 10 مئی کو جو کچھ ہوا اللہ نے مدد کی ہماری, بے شک پاکستان کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی. کسی نے کوئی حرکت کی, کسی نے کچھ کیا تو مدد کی نا. یہ کہتے تھے ہمارے ٹینکوں میں تو تیل نہیں ہے, کیا میں انڈیا سے لڑ لوں, کیا انڈیا سے میں جنگ کروں. جنگ بھی ہوئی, ٹینک بھی چلے, میزائل بھی چلے, جہاز بھی چلے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کلین سویپ دیا, کلین سویپ کامیابی دی. امریکہ کا صدر بار بار پاکستان کا نام جپ رہا ہے, پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے, پاکستان کے آرمی چیف کی تعریف کر رہا ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے بہادر کمانڈر جو ہے سید آصم منیر ہے. بالکل دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو اچھا جمہوری وزیر اعظم ہے وہ شہباز شریف ہے.
مقصد یہ پاکستان آپ کی کہتے ہیں ساری دنیا ایگری کر رہی ہے, اگر نہیں کر رہے تو یہ چند لوگ نہیں کر رہے. او یس یس یس, یہ لانچ کیے ہوئے ہیں, یہ ہمارے ہیں ہی نہیں, یہ پاکستان کے ہیں ہی نہیں, پاکستان کے یہ حمایتی ہے ہی نہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ یہ باہر سے آئے ہیں, جہاں ان کے بچے ہیں وہاں سے آئے ہیں. یہ اوورسیز ہیں سارے. نہیں اوورسیز نہیں, وہ دوسری لابی جس کی اچھا. آپ کو سمجھ رہے ہیں آپ, پاکستان اگینسٹ جو لابی, پاکستان اگینسٹ لابی جو ہے, یہ اسرائیل لابی کے بندے ہیں, یہ انڈین لابی کے بندے ہیں, یہ دشمن لابی کے بندے ہیں, ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ پاکستان یہ سے کوئی پہلے سروکار نہیں ہے. قریشی صاحب سے یہ پوچھے, کہہ رہے تھے کہ میں ابھی بتاتا ہوں جی. کہ 4 سال نے ہم نے کیا ڈیولپمنٹ کی, جی. کیا ڈیولپمنٹ کی, سوائے تباہی کی, اور کیا ڈیولپمنٹ آپ نے کی ہے. ابھی پاکستان کا پاکستان کا پاسپورٹ 140 نمبر سے اٹھ کر وہ 90 نمبر پہ 91 پہ آ گیا. جی. پاکستان کا وقار دنیا میں بلند ہوا ہے. شہباز شریف کی جو اپنا اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ غربت بھی بڑھ گئی ہے, مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اس کا بھی کچھ میجک شو چاہتے ہیں آپ, کام ہو رہا ہے, آپ کو ڈیفالٹ سے نکالا ہے, کمال ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. شاہ جی ہم اس چیز کو ایگری کرتے ہیں, پاکستان میں 10 مئی کو پوری دنیا میں پاکستان کا نام الحمدللہ روشن ہوا. میرے برا, انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیا تھا, صرف ڈکلیئر نہیں تھا, ڈیفالٹ کر دیا تھا. اس کو ڈیفالٹ کو پاکستان مسلم لیگ اور اتحادی جماعتوں نے اس سے نکالا. اپنی سیاست کب ملے گا اپنی سیاست کی آپ دیکھیں, اور 6 مہینے تک دیکھیں, اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی, خوشحالی آ جائے گی. قریشی صاحب سے بعد میں پوچھیں. سر ہم یہ 1980 سے سن رہے ہیں. اچھا جی. دودھ اور شہد کی نہریں, جب یہ وزیر خزانہ تھے تب بھی دودھ اور شہد کی نہریں تھی, جب وزیر اعلیٰ بنے تب بھی تھی. قریشی صاحب کا شہد آپ کے وزیر اعلیٰ نے کیا کیا 3.5 سال؟ سر ہمارے وزیر اعلیٰ نے بہت سارے کام کیے. کوئی ایک کام تو بتائیں. آپ دیکھیں نا یہ, اچھا میری بات تو مکمل ہونے دیں, آپ کی طرف آنے لگوں, صرف ایک کام پوچھ لیں جو سر میں بتاتا ہوں آپ کو. نہیں وزیر اعظم چھوڑیں, وزیر اعظم کا پوچھیں. جی کس کا؟ جی وزیر اعظم کا. اس نے 4 سال میں کیا کام کیا پاکستان کا؟ سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, وزیر اعظم نے جو کام کیا ہے اس میں آپ دیکھیں کتنی یونیورسٹیاں بنی, ہیلتھ کارڈ میں نمبر دے دیتا ہوں. اچھا یہ اگر آپ بات کریں گے, میں آپ کو ایک ایسی نمبرنگ دیتا ہوں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. جو کے پی میں آپ نے 220 اسکولوں کے لیے کتنا بجٹ رکھا ہے؟ بجٹ کا تو نمبر اس سر 19 لاکھ روپے بجٹ رکھا ہے 220 اسکولوں کے لیے. دیکھیں نا آپ نے 12 یونیورسٹی کے لیے 30 لاکھ روپے بجٹ رکھا ہے. گزارش یہ ہے کہ جب آپ پورے صوبے کو چلنے ہی نہیں دیں گے, صوبے کو اس کے حقوق پوری طرح نہیں دیں گے, تو 13 سال ہو گئے آپ کو, 13 سال ہو گئے. جو پچھلے 2 ٹرنیور تھے اس کے نمبرز کیا تھے وہ آپ دیکھیں نا. پچھلے جو دیکھیں کے پی کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہیں. وہ سارا صوبہ جو ہے سب اس چیز کو ایگری کرتے ہیں, اس چیز کو ایگری کرتے ہیں. اس کے جو حالات ہیں نا اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا سب کو. وہ پچھلے کئی دہائیوں سے آپ کہہ لیں کہ وہ صوبہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, وہاں پہ اور بہت سارے مسائل ہیں. تو کیوں نہیں سٹینڈ لیتے اس کے لیے بھی؟ آپ لوگ سٹینڈ نہیں لیتے, آپ ریلیف دیتے ہیں. ہم تو کہاں ریلیف دیا ہمیں بتائیں نا. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بات آپ مذاکرات کے تحت. سر مذاکرات کریں گے کس سے؟ صرف یہ بات بتا دیں, مذاکرات چاہتے کس کو؟ مذاکرات کہتے کس کو؟ لوگ ہیں جو آپ کے اپنے جرگے ہیں, جو آپ کی اپنی اپنے جو ہیں وہ قانون سے بالا تر ہیں. کوئی بالا تر نہیں ہے, وہ ریاست سے, وہ پاکستان سے بالا تر ہیں. آپ بلوچستان میں بھی تو مذاکرات کرتے ہیں نا جرگوں سے, آپ کے ساتھ بھی تیار ڈال دیں, چیزیں کر لیں. تو آپ دیکھیں جو آپ سے جو قانون سے بالا تر ہیں ان کے اوپر تو آپ کو بالکل اس طرح کرنا چاہیے. اور جو لوگ قانون کے دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے ان سے بیٹھ کے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, موقع دینا چاہیے. لیکن جو لوگ کرتے ہیں, میں تو بالکل اس کے خلاف ہوں کہ اگر کوئی حکومت کے خلاف یا ملک پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے, افغانستان کے خلاف کوئی آپریشن کی جو ادھر دہشت گرد لوگ ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہمارا سارا کاروبار کا دار و مدار افغانستان, ساری اسد کیسر کا بیان ہے, تو پھر آپ ان کے اگینسٹ کارروائی کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے پاکستان ہے, اس کے بعد کوئی اور ہے. اب دیکھیں سب کے لیے اسی طرح آپ کی طرف دوبارہ تو سب سے پہلے پاکستان ہے اور سب کے لیے ایسا ہی ہے. یہ آپ نے کام بتانے تھے, ایک کام بزدار صاحب کا بتائیں, ایک خان صاحب کا بتائیں. سر آپ کو میں نے بتایا تو ہے, ہیلتھ کارڈ سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ لنگر خانوں سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ بڑا بلنڈر وہ تھا, اتنا بڑا بلنڈر آپ کیوں ابھی تک اربوں روپیہ, ان کے دور میں اربوں روپیہ جو فیک پیمنٹس تھی وہ ابھی تک پرائیویٹ اسپتالوں نے کلیم کی ہیں.
جی میں تو جی صرف ان کے ماشاءاللہ جذباتی ایک تقریر، جیسے مجھے ایسے لگا میں جلسے میں کھڑا ہوں، انہوں نے ایک جذباتی سی تقریر کی جس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں ہماری علیحدہ علیحدہ جماعت ہے، ہمارے اپنے اپنے علیحدہ قانون ہیں، آپ ہمارے اپنے پاکستان کے لیے کھڑے ہیں ان کے ساتھ، جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں۔ جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے، یہ ویسے ان کی بات اپریشیشن میں کر رہا ہوں ایک بات کی۔ جی جی ابھی پورے پروگرام میں ایک بات انہوں نے، یہ پہلے اپنی پارٹی کے نمائندے ہوں گے جنہوں نے کہا فرسٹ پاکستان، لیکن سارے لوگ یہ انہوں نے بات صرف کبھی کسی نے نہیں کہا فرسٹ پاکستان۔ نہیں first دیکھیں گزارش بانی نہیں تو سارے کچھ یہی نہیں، کہتے ہیں۔ میری بات سنیں، سب سے پہلے پہلے انہوں نے جیلوں کی بات کی ہے، زرداری صاحب کی کتنی جیلیں انہوں نے شفٹ کی ہوئی ہیں اس وقت کی گورنمنٹ نے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہی تو کہہ رہے ہیں، ساتھ بیٹھے آپ کے کریں بات ان سے۔ سر انہوں نے وہ مشرف دور بھی تھا اور انہوں نے تو ایکسکیوز کر لیا ہوا ہے، یہ چیز کا ایکسکیوز کیا ہوا ہے، ریئلائز کیا۔ ابھی ایک بات انہوں نے کی ہے، بلاول جیل میں ملنے کے لیے گیا۔ دیکھیں یہ خاندانی روایات ہیں، ایک بچہ ایک لیڈر کو جو ان کے کہنے کے بقول یہ 30 سال سے یہ چل رہے ہیں، تو 30 سال کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو تجربہ کار ہوتے ہیں، بالکل ایسے 30 سال انہوں نے ملک چلائے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ 4 ساڑھے 3 سال والے 30 سال سے آگے چلے جائیں، ایسے نہیں ہے۔ وہ ایک وزاداری تھی، وزاداری کے سسٹم کے اوپر آ کے انہوں نے اندر جا کے ان کی تعزیت کی، ان سے ملاقات کی، اور یہ چیزیں انہوں نے اس کو غلط لفظ کیا۔ اچھا اس کے پہلے سب سے بات ہے کہ بلاول صاحب نے جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی سب سے پہلے ایک تقریر کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا جی آپ وزیر اعظم ہیں، بے شک آپ سلیکٹڈ ہیں لیکن ہم آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ بلاول صاحب نے ان کی تعریف کی ہوئی تھی امریکہ میں جا کے، جب انہوں نے کویسچن کیا کہ آپ رشیا، آپ کے وزیر اعظم رشیا کیوں گئے، تو بلاول نے کہا تھا ہمارا وزیر اعظم ہے جہاں مرضی جائے، اس کا رائٹ ہے، وہ وزیر اعظم ہے۔ ان کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں، ان کو صرف بدتمیزیاں، ان کو صرف غلط بیانیاں، اور کٹھے کیوں بیٹھے؟ آپ کو تو کہا تھا کہ آ جائیں، نون لیکن نہیں کہا تھا کہ آپ آ جائیں گورنمنٹ بنائیں، خود بنائے گا۔ 106 سے آپ 80 آ گئے آپ کے محترمہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف کے کتنے اختلافات تھے، اس کے باوجود مساق جمہوریت کا عمل کیا۔ مساق جمہوریت ہوئی، مساق جمہوریت کو ہی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی جو 27ویں ترمیم ہے، 27ویں ترمیم، ابھی آپ انہوں نے کہا جی کے پی کے کو کچھ نہیں ملتا۔ ان کو محترم کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جو 8ویں ترمیم میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہر صوبے کا فنڈ 53% وہ اپنے اوپر یوز کرے گا، جی تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ ان کو تو اپنے پیسے 53% تو ملتا ہی ہے۔ پہلے 2200 ارب تھے، اب 4000 ارب سے بھی اوپر چلے گئے۔ انہوں نے خرچ کہاں کیے، وہ بھی انالیسز آ جائے گا، انہوں نے جلسوں پہ کیے، انہوں نے جلوسوں پہ کیے، انہوں نے صرف بانی کھیڑ کے کیے، یہ کیے، اور اسلام آباد کی چڑھائی پہ کی ہے۔ لیکن یہ چیزیں رکتی نہیں ہیں، وہ بھی عوام ہے، آفٹر آل وہ ہمارے بھائی ہیں پختون سارے، ان کو نہیں پتا یہ ان کے لیڈر پختون نہیں ہے، وہ تو بےچارے پختون کے چکر میں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ بھی بھائی ہیں ہمارے، ان کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے، وہ ملک کا حصہ ہے۔ پختون کارڈ بھی تو کھیل چکے ہیں یہ جلسے میں لاسٹ ٹائم۔ میں دبئی میں دیکھا ہے، وہ بےچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پختون ہے، گاڑی کے پیچھے وہ ایک سٹیکر لگا دیتے ہیں عمران خان صاحب کا، اور بعد میں 500 درہم جو وہ بےچارہ مہینے بعد کماتے ہیں، وہ 500 درہم جرمانہ کرتی ہے گورنمنٹ ان کو، تصویر لگانے میں، تصویر لگانے۔ دبئی کو اتحادیوں کو بتائیں، ادھر بھی کچھ سوچے ذرا۔ یہ تو محبت ہے جی، یہ محبت ہے۔ یہ دیکھیں یہ چیزیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، اور وہ ان کے اپنے لاز ہیں، وہ اپنے طریقے کار سے چلتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ اختلافات رہتے ہیں، آپ اسمبلیوں میں ہیں، جی جی، اپوزیشن پارٹی تو ہم بننے جا رہے ہیں، ہمارے اختلافات ہوں گے پاکستان کے لیے، ہم پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں۔ نہیں وہ آخری سال میں ہوں گے جی، بالکل ہوں گے۔ اختلافات ہیں نا، آپ آخری سال میں لے دے کے میں آپ بات کرو، جب آخری سال یہ کہیں گے نا یہ الیکشن کا ہے، یہ آج یہ بھی بات نوٹ کر لیں، ان کی لڑائی بھی ہوگی، یہ اسمبلیوں سے بھی نکلیں گے، یہ اپوزیشن میں بھی سر آپ جو مرضی ہو، ہم اپنے پھر وہی پرانا آپ کی باری پہ نہیں بولتا، آپ سننے، آپ نے جب سوال کیا جواب آپ کو ملے۔ باقی یہ جو چیزیں ہیں ہمارے، ان کے اوپر احسانات بلاول صاحب کی شکل میں نے آپ کو گنائے ہیں۔ زرداری صاحب نے کہا تھا انٹرویو، پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم ہیں آپ، ہم چلتے ہیں آپ کے، آئے
بے شک سلیکٹڈ لیکن انہوں نے پھر وہی نیگیٹو، لیکن وہی ان کا مینڈیٹ ہے گالی گلوچ بدتمیزی. اب یہ جو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں، آپ نے تصویریں دیکھی ہیں، یہ ان کے بانی ان کے چادر منہ پہ لے کے اس کے نقلیں اتارتے تھے. یہ جو مولانا فضل الرحمان کو اب یہ پیچھے پیچھے ان کے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں بچا لو، تو ان کے لیے انہوں نے کیا کیا الفاظ، ڈیزل سے پیٹرول ہو گئے ہوں گے. ہاں کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی بندہ چھوڑا ہو، اس لیے یہ کام چھوڑ دیں. جس طرح بھی شاہ صاحب نے بتایا، جو سیاسی کمیٹیاں تھیں نا پاکستان تحریک انصاف کی، وہ تو انہوں نے سارے تحریک انصاف کے نکال دیے ہوئے ہیں. اب تو وہ جو لوگ پارٹی میں ہیں، سیاسی کمیٹی میں ہیں، ان کا تحریک انصاف سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں وہ ہے. پیسوں سے تعلق ہے. دوسرا میں پھر بھی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم سینئر لوگ ہیں جی، ہماری پارٹی ان دونوں پارٹیوں سے سینئر ہے، اس سے پہلے بنی ہوئی ہے، بہت پہلے بنی. جی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ چور سپاہی جب ان کی گورنمنٹ آتی ہے وہ چور بنا دیتے ہیں ان کو، اچھا، وہ ان کی آتی ہے وہ بنا دیتے ہیں، وہ چھوڑ دیں. الیکشن میں پی ٹی آئی تو کہیں پہ ہے ہی نہیں. الیکشن کمیشن تو اس کو ایگری نہیں کرتا. نہیں، وہ ختم ہو گیا ہے ہی نہیں. وہ ان کے بندے نے کیا ہے، ایسا اکبر نے کیا ہوا ہے نا، وہ ان کا ہی بندہ تھا نا، بالکل انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، انہوں نے ساری جو چیزیں بتائی. بیرسٹر گور ہیں ان کو چیئرمین بھی تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اگر آپ کسی کو ٹکٹ بھی دیتے ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں بار بار، ان کے آدھے بندے آدھے سے زیادہ کہتے تھے جی پیپلز پارٹی کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے، یہ جو ہم اجلاس کر رہے ہیں اس میں انوائٹ کرتے ہیں. آدھے کہتے ہیں جی ہم نہیں انوائٹ کریں گے. یہ اب ان کی پالیسی ہے، ان کو چھوڑنے دیں. پاکستان آگے جا رہا ہے، پاکستان ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے. آپ ٹھیک ہے، اپوزیشن کا ہوتا ہے آبجیکشن کرنا، ہم اپوزیشن یہ اسمبلی میں آبجیکشن کریں. اسمبلی میں ہم جاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں سوائے رہا. اب مجھے یہ بتائیں، ہر پڑھا لکھا بندہ، یہ مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی، ہماری اتنی عمریں ہو گئی ہیں کہ یہ جیل سے کیسے کہتے ہیں نکالو. ایک پروسیجر ہے نا، عدالتیں بنی ہوئی ہیں، وکیل بنے ہوئے ہیں، ایک پروسیجر کے تحت نکلنا ہے. وہ پروسیجر پہ عمل نہیں کرتے، طریقوں پہ جاتے نہیں ہیں، شارٹ کٹ چاہتے ہیں، اپنا وہ دیتے نہیں ہیں. ہم ان سے مانگتے ہیں وہ نہیں دیتے، تو ریلیف کس سے مانگ رہے ہیں؟ آج تک تو نہیں ہم نے پوری دنیا میں پیر کی انگلی سے. ہاں وہ تو نہیں ہے، نہیں ہم نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا کوئی جا کے جیل سے آ کے نکال لائے. ہاں ایک چیز ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، جیسے انہوں نے ریلیف نواز شریف صاحب کو دیا باہر جانے کا، شاید یہ توقع کر رہے ہیں کہ اسی طرح کا ریلیف نہیں، وہ کہتے ہیں باہر نہیں جانا ہم نے. جی کریش سے باہر تو نہیں جانا نا. نہیں بالکل کوئی پلان نہیں. باہر جا ہی نہیں سکتا، اب تو مجرم ہے، وہ کیسے جا سکتا؟ نواز شریف صاحب جب گئے تھے وہ کیا حالات تھے؟ تسی میں نے کوئی حالات وہاں پہ تو نہیں پتا. ہم بھی شیخ پارٹی بتا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم اس وقت نے سائن کیا. چوئی صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں ذرا. شاہ جی، اچھا، قریش صاحب نے کہا جی کہ پی پی سے لڑائی ہوتی رہی ہے، پی ایم ایل این کی ہوتی رہی ہے. ایک گھر میں سگے بھائی بھی لڑتے ہیں، ایسے ہی ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری پارٹیاں ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. اتحادی بھائی نہیں اتحادی تو اب ہے نا، ہاں جی، آپس میں لڑے ہیں، بہت لڑے ہیں، لیکن ہم نے اپنی اپنی غلطیوں کو ریئلائز کیا. جس پہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی، جس میں بے نظیر صاحبہ شہید بھی تھیں، میاں نواز شریف صاحب بھی تھے، دونوں طرف سے سیاسی لیڈران بھی وہاں پہ موجود تھے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ 100% تک عمل نہ ہو سکا اس سی او ڈی پہ، لیکن بتدریج ہوتا رہا. ریئلائز کچھ اس کے ثمرات اس کے ثمرات، اس کے اثرات رہے ہیں سیاست رہے. اور اب جو رہ گئے تھے، یہ جو عدلیہ کے معاملات ہیں، دوسرے معاملات ہیں، یہ 27ویں ترمیم میں، وہ بھی الحمدللہ سیدھے ہو گئے. کیونکہ کسی کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے جمہوریت میں، خواہ کوئی بھی ادارہ ہو. سپرمیسی تو پارلیمنٹ کی ہے، جی بالکل، لیکن آپ دوسرے اداروں کو جو پارلیمنٹ کی مرہون منت ہے ان کو آپ ہیڈ بنا دیں تو وہ پاسبل اچھا نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ قریش صاحب بڑے معتبر ہیں، بڑے میرے لیے محترم ہیں. اس پارٹی میں جمہوری حص ہے ہی نہیں، یہ جمہوریت پہ بلیو ہی نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں پارٹی نہیں ہے، پھر پارٹی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے. ٹھیک ہے کہ اس میں جمہوری حص ہی نہیں ہے. اگر جمہوری حص ہوتی تو یہ پارٹی بنتی، پارٹی تو بنائی نہیں. ون مین شو تو نہیں چل سکتا شاہ جی کبھی. یہ تو مطلب ڈکٹیٹرشپ ہے. اور وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ حاجی صاحب نے یہ ابھی کہا کہ جی وہ پلیئر تھا، وہ یہ تھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پلے بوائے تھا. وہ پلے بوائے کی حیثیت سے یورپ میں میں پھر اس پہ میرے پاس
اتنا مواد ہے جو میں ٹی وی پہ بول بھی نہیں سکتا. اچھا، اگر یہ ایسی باتیں کریں گے مجھے ذرا- تو میں پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو آپ کو جاؤں گا. ٹائم دیتا ہوں مجھے ذرا لیکن میں نہیں چاہتا مجھے ذرا کیا لینے دیں بھیا. لاہور میں جو برج بنے ہیں کئی خواتین کے نام او بھائی جی، او گمراہ نہ کرو، گمراہ نہ کرو عوام نو. تساں نئی نسل اتنا بڑا گناہ مطلب وہ ہیلی کاپٹر سے تصویریں پھینکی وہ بھی مجھے پتا ہے اور بہت ساری باتیں مجھے پتا ہے. اگر یہ اخلاق سے گری ہوئی بات کریں گے وہ غلطیاں یار، وہ اخلاق سے گری. آپ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، بچوں کو گمراہ کیا آپ نے، پوری نسل کو گمراہ کیا. اور اب واپس آ رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھیں 4-6 مہینے میں کیا رزلٹ آتے ہیں. ابھی بھی رزلٹ، یہ سارے ضمنی الیکشن آپ نے دیکھ نہیں لیا. کہاں تھی تحریک انصاف وہاں پہ؟ ڈائریکٹ بھی انہوں نے ڈرامہ کیا جی ہم نے پیچھے ہٹ گیا، یہاں پہ الیکشن نہیں لڑ رہے، یہاں پہ لڑے. وہاں پہ کیا پھل پایا انہوں نے؟ لوگوں کو پتہ چل گیا یہ کون لوگ ہیں، یہ بہروپی ہیں، یہ کسی کے بھیجے ہوئے ہیں، ان سے بچو. پاکستان کی تباہی کے لیے یہ بھیجے ہوئے ہیں، 5% لوگ باہر سے آگے ہیں. بھائی صاحب پلیز، سر دیکھیں نا آپ بات ہی ایسی. انہوں نے یہ کہا ہے سزائیں ہو گئی، یہ 2056 تک ہے ان کی سزائیں. اب 2056 تک؟ یس. اور ان کو ریلیف بھی دیا عدالت نے. یہ جو ان کا حوالاتی پیریڈ ہے اس کو کاؤنٹ کر لیا. کاؤنٹ کر لیا بالکل. ہاں جی، ان کو بڑی محبت سے کاؤنٹ کیا، حالانکہ وہ آرگومنٹ تھے کہ اس کو نہ کریں، لیکن عدالت نے ریلیف دیا ان کو. نہیں، سزا تو 17 سال کی، آپ 56 تک کہہ رہے ہیں، آپ نے 30 سال. نہیں، الگ الگ سزائیں شروع ہوں گی. سزا کے بعد 17 سال سٹارٹ ہو گئے. اچھا ویکھو تسی، کنٹینیو نہیں کریں گے جس طرح حوالاتی کی سزا اکٹھی جا دنیا 70 آخر. انہوں نے جو زیادتیاں کی ہیں یہ مکافات عمل ہے. انہوں نے کیا کیا میاں نواز شریف کے ساتھ؟ جنہوں نے پاکستان کو دوام بخشا، استحکام بخشا، پاکستان کی ترقی. اب میاں نواز شریف کی آپ ڈیولپمنٹ پاکستان سے نکال دیں پورے 70-75 سال سے، تو باقی بچتا کیا ہے؟ کے پی کے. باقی کے پی کے 12-13 سال وہاں پہ حکومت رہی ہے ان کی. یار خدا کا خوف کرو، جان چھوڑو پاکستان کی. پاکستان نے کیا آپ کا یہ افغانستان سوال وہ آپ سے کرتے ہیں. انہوں نے افغانستان اب وہ کنٹری انڈیا سے زیادہ ڈینجرس ہے پاکستان کے لیے. انہوں نے پاکستان کے بچوں کے آئے دن وہ خون بہاتے ہیں. بالکل ایسے وہ ہمارے جن کو ہم نے کیا کہتے ہیں کہ چلیوں دودھ پلایا. 40 سال انہوں نے پاکستانی معیشت پہ قبضہ کیا، ابھی بھی ہیں. میں تو گورنمنٹ سے یہ استدعا کروں گا کہ وہ اکیلا دیکھ کے یہاں سے ان کو نکالیں. یہ احسان فراموش لوگ ہیں. میں باہر کے ملکوں میں 1-2 جگہ گیا ہوں، میں نے وہاں پہ دیکھا یہ ٹیکسی ڈرائیور یا دوسرے افغانی ہیں، اتنی زہر ہے ان کے دلوں میں، ان کے ذہن میں پاکستان کے لیے. آپ دیکھتے نہیں دبئی اسٹیڈیم میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کرکٹ کا کوئی میچ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا مظاہرے ہوتے ہیں. اتنا انڈیا نہیں آپ کو کرتا جتنا افغانستان کرتا ہے. اور وہ ساری جو کاوش محنت وہ انڈیا کی ہے پیچھے، اسرائیل کی ہے ان کے پیچھے. نہیں، آپ کا کہنا کا مطلب ہے کہ افغانستان کو جس طرح انڈیا سپورٹ کرتا ہے کے پی بھی ویسے ہی سپورٹ کرتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایک کے پی تو ہے ہی وہی کچھ اپنا خان صاحب کے جو منشور ہے، جو ان کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے. اس کو بنایا ہی اس لیے ہے، وہ تھوڑا سا سدھر گیا تھا پہلے والا جو. 1 منٹ جی، ٹائم پیر صاحب بالکل تھوڑا ہے. قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صرف 2 منٹ، یہ جو 1 منٹ یہ جو سزائیں ہیں جی. نواز شریف کو پاناما میں پکڑا گیا جی، ود ان نو ٹائم، چند منٹ میں ایک چلتے پاکستان کا وزیر اعظم فارغ کر دیا. بالکل ایسے. وہ اس طرح تو کسی سپروائزر کو، کسی محکمے کے سپروائزر کو فارغ نہیں کرتے جس طرح انہوں نے کچھ سوچا سمجھا ہی نہیں. ایک جج مل گیا، ایک جرنیل مل گیا، ایک دوسرے کئی پاکستان کے میں سمجھتا ہوں غدار لوگ جیسے اقتدار حاصل کرنے کے لیے قانون کو بالکل پس پوش انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اور جب پاناما پہ کچھ نہ ملا تو یہ اقامہ پہ، جس نے تو کبھی بطور وزیر اعظم، بطور وزیر اعلیٰ، اب بھی وزیر اعظم کر کا ہے، وزیر اعلیٰ ہے پاکستان اپنا پنجاب کی، انہوں نے کوئی گورنمنٹ سے کوئی بینیفٹ لیا ہی نہیں ہے. تو پھر 9 کوئی تنخواہ ہی نہیں لی. کیوں بڑھاتے ہیں ایم این اے ایم پی ایس کی 9% جو تنخواہیں پڑھائی گئی ہیں؟ ایم این اے ایم پی اے یہی تو نہیں، یہ نہیں لیتے، نہ ایم این اے کی تنخواہ لیتے ہیں، نہ ایم پی اے کی تنخواہ خود، نہ وزیر اعظم کی لیتے ہیں. اگر آپ 5 لاکھ تنخواہ نہیں لیتے تو دوسری مراد جو ہے وہ 5 کروڑ لے لیتے ہیں، تو وہ بہتر تھا کہ 5 لاکھ لے لیتے ہیں. کیا ان کو لگا دیں کہ یہ کرپشن کریں؟
ان کو گزارے الاؤنس یا جو بھی ہے ان کو دینا سر آپ کو ان کے گزارے کی فکر ہے، جو عوام ہے جو مہنگائی سے مر رہی ہے، بے روزگاری سے مر رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ان آپ کے لیے کام آپ دیکھنا آپ نے ڈائیورٹ پھر کر دیا بات کو۔ شاہ جی آپ نے کب بات کریں گے کام 78 سال ہو گئے اسی چکر میں صحافت کے پڑے ہیں۔ لیے بھی آپ بھی پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں، کیا کریں آپ رکھ لینا۔ ہم حاضر ہیں، ہر لحاظ سے حاضر ہیں، لیکن ہمارا ایجنڈا جو ہے ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام خوشحال ہے، میں بھی عوام ہوں، میں عوام ہوں۔ نہیں یہ اس بات کو میں نہیں ایگری کر رہا، بتائیں جی عوام خوشحال ہے؟ بالکل نہیں ہے جی۔ آپ باہر ابھی اپنا کیمرہ لے کے نکلے اس روڈ کے اوپر اور آپ لوگوں سے پوچھے، یہ ریڈی باندھ سے پوچھے، جو لاہور کے اندر ریڈی باندھ کا انہوں نے حال کر دیا، اور جو ایک لاہور کے اندر انہوں نے ایک وہ بنا دیا اتھارٹی لہر، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ انہوں نے کاروبار سے اڑا دیے ہیں اور مارکیٹیں تباہ کر دی ہیں انہوں نے لوگوں۔ مارکیٹ تو اپنی لے رہے ہیں نا آپ سے، کون سی اپنی لے جو کارپوریشن کی اور اوقاف کی وہی واپس لے رہے ہیں آپ ایسے نہ کریں، یہ بدتمیزی اور قبضہ کرتے ہیں۔ دیکھیں بات کو لاجک کے ساتھ، لاجک کے ساتھ جو دکانیں توڑی گئی ہیں نا وہ کسی کی ملکیت نہیں تھی۔ لاجک کے ساتھ ہی بات کروں گا، میری ذرا گزارش سن لیں۔ اس کے بعد جو آپ نے لاہور کے اندر ریڑی والوں کا حال کر دیا کہ آپ نے ان کو اس کا متبادل کیا دیا؟ آپ نے جو ہزاروں لوگ کر دیا میری ذرا بات سنیں، جو آپ نے ہزاروں لوگ کر دیے ہیں کاروبار سے پرے کر دیے ہیں، ان کا کاروبار برباد کر دیا۔ آپ ایک کارپوریشن کی دکانیں تھی وہ واپس لینی تھی، آپ بالکل لیتے، لیکن اس کا کوئی نیم البدل تو دیتے نا۔ حکومت جو ہے، ریاست، وہ ماں کا کردار کرایہ دار نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ جب آپ کو اپنی پراپرٹی واپس چاہیے آپ لے سکتے ہیں۔ عدالت بھی کہتی ہے، قانون بھی کہتا ہے، آپ نے اس کو نوٹس کرنا ہے، نوٹس کر کے اس کو بتانا۔ کوئی نوٹس نہیں ہے، صاحب یہ جو ایشو ہے یہ کوئی اس سال 2 سال کا نہیں ہے، یہ 23 سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اور کیا یہ شہباز شریف صاحب بھی جب سی ایم تھے وہ بھی کرنا چاہتے تھے، یہ بات سے ایگری کر گیا کہ وہ قبضہ کر کے بیٹھے تھے، سارا کچھ کیا تھا، لیکن یہ اتنے خاندان ہیں، اتنے گھرانے، آپ اس بات کو سمجھیں۔ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، ان کو آپ نے نیم البدل کیا دیا؟ آپ نے کوئی مارکیٹ دے دی، آپ نے ہزاروں ریڑیاں اٹھائی لاہور کے اندر سے، آپ نے صرف 1000 ریڑی دی لاہور کے اندر، تو کیا وہ اس کا نیم البدل ہوا؟ وہ بھی اپنے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس ساری رپورٹ ہے۔ غلط بات ہے، کریں گے پھر آپ اسٹریٹ کرائم بڑھائیں گے۔ جب آپ سورس سے ملی ہیں، ویسے ریڈیو نہیں کسی کو ملی، جس نے کوئی سورس لگایا بالکل ایسے ہی سفارش کی، دیکھیں نا جب اگر 10,000 میں چلی گئی ہیں 1,000 آ رہی ہیں تو وہ سلیکٹڈ لوگوں کو ملیں جو گی۔ مستحقین کے پاس ریڈیو والے میں لے کے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں فائدہ ہو گیا نا، کتنی لے دیں گے؟ کتنی لے دیں گے؟ آپ کسی 10-20 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے لاہور، آپ 10 لے دیں گے، 15 لے دیں گے، یہ جہازوں میں گھومتے بھی، آپ 2 کروڑ کے نمائندے تو نہیں ہے نا یار۔ سر ہم 2 کروڑ کے نمائندے ہیں لاہور کے اندر۔ نو ناٹ ایٹ آل۔ سر ہم 2 کروڑ کے نمائندے، اس کا مطلب 2 کروڑ ریڈیو والے تو نہیں۔ سر گزارش یہ ہے کہ ووٹ کتنے ہیں؟ 1 کروڑ 80 لاکھ ووٹ ہے ابھی سرچ مارے پورے پاکستان سے، تو یہ جب بھی بات کرتے ہیں ہم 25 کروڑ ہیں۔ سر ووٹر ہے کتنا؟ آپ دیکھیں نا ووٹر ہے کتنا، اور اگلے الیکشن میں جو نوجوان ووٹر ہے وہ کتنا بننے جا رہا ہے وہ پتا چلے گا۔ صاحب حوصلہ کرو، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ چوئی صاحب، تھینک یو ویری مچ شاہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین پھر ہمیشہ کی طرح ہم عوام کی آواز اٹھاتے رہے، لیکن تمام سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے لیڈران کو ڈیفینڈ کرتی رہیں، عوام اس میں کہیں نظر نہیں آئی۔ ہم عوام کے مسائل کو اجاگر کرتے رہے، اس کو حل کروانے میں ہمیشہ سے جو اپنی ایفرٹ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ، اللہ حافظ۔